बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपसे बातचीत करने का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क एक ऐसे अहम मोड़ पे खड़ा है कि अगर हम पाकिस्तानी, अगर अब हम इसमें अपनी आवाज़, जो आने वाली नाइंसाफ़ियाँ हैं, जो हमारी आइन की धज्जियाँ उड़ाने वाली तैयारियाँ हुई हैं पाकिस्तान में, जो इस मुल्क के कानून और रूल ऑफ लॉ को पैरों के अंदर रोंदने की तैयारी हो रही है, जो आ गई पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स की। हर रोज़ हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए जाते हैं हमारे से, उनकी कदर नहीं की जाती। बल्कि ऐसे पाकिस्तान में हालात मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, जिधर ताकतवर जो चाहे कर सकता है, जो पीछे से एक बंद कमरों में वो फैसले करते हैं, वो जो हुक्म करते हैं, वो जो मर्जी इस मुल्क में आप करना चाहे कर सकते हैं। और किसी किस्म की अगर हमारी मुल्क में बचत हो रही है, मेरी पार्टी और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बचत होती है तो वो बस एक चीज रह गई है पाकिस्तान में, वो है हमारी अदलिया। और मुझे तो बड़ी देर का अभी तक जेलों में डाल चुके होते हैं, एक जेल से दूसरे जेल में, जिस तरह अली अमीन को किया है। तो अगर हमारी अदालतें ना होती तो मुझे तो इन्होंने 140 या 145 केसेस कर चुके हैं, जिसमें क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें दहशतगर्दी के केसेस हैं, जिसमें एक के ऊपर मेरे ऊपर एफआईआर काटी गई है गद्दारी की, पाकिस्तान से गद्दारी की, क्योंकि मैंने डर्टी हैरी की तौहीन कर दी है, जिसपे मेरे ऊपर मजहब की तौहीन का केस कर दिया है गवर्नमेंट ने, कि शहबाज शरीफ को कई लोगों ने या इनको कहीं आवाजें लगा दी मदीना में, तो उसमें मेरे ऊपर कैसे तौहीन मजहब लग गया। तो ये हो रहा है, आज मेरे घर के ऊपर हमले हुए हैं, 24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला किया गया। यानी कोई इसकी मिसाल ही नहीं है किसी जमहूरियत के अंदर जो हुआ है मेरे साथ, और फिर गोलियां, कत्ल करने का केस। लेकिन मेरा छोड़ें, मुझे तो 2 दफा कत्ल करने के केस था, एक दफा वजीराबाद और एक दफा जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो मेरे लोगों से हो रहा है यहां। तो यहां तो सिर्फ हम एक ही तरफ देख रहे हैं, अदलिया की तरफ, और हम वो लोग हैं जो मुल्क छोड़ के नहीं जाने वाले। जो पहले क्या होता था कि जैसी ऑपोजिशन में आता था, जब केस शुरू होते थे, तो एकदम अपने जिधर उनके पैसे और सब कुछ पड़ा हुआ है वो बाहर भाग जाते थे, और बाहर रहते थे जब तक एनआरओ नहीं मिलता था, तब तक वापस नहीं आते थे। तो हमने तो यहां जीना मरना है, हमने तो यही, हमारा ये मुल्क है। मेरी तो कोई बाहर प्रॉपर्टीज, और लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी है, बाकी दुनिया में कहीं और प्रॉपर्टी नहीं है, ना कहीं पैसे या ना बैंक अकाउंट्स हैं। तो इसलिए हमने तो इसी मुल्क में आखिरी गेंद तक लड़ना है। अब हमारी जो लड़ाई है वो है ये माफियाज के साथ और इनके साथ हैंडलर्स के साथ। और वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के आइन की सिर्फ एक ही तशरीह कर सकता है, पाकिस्तान की आइन की एक ही इदारा, वो है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। तो हम तो उसके ऊपर नजर और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो मैं जो आपसे आज बात खास करने आया था, वो पहले मैं आपको समझा दूं कि इस वक्त ये जो मैं आपको कहता हूं फैसला कुन मोड़, ये है क्या? ये कौन सा फैसला कुन मोड़ है? देखिए, हमारी हुकूमत गिराई, बंद कमरे में एक घोड़े सवार ने फैसला किया, घोड़े के ऊपर सवार बैठा हुआ था, फैसला किया कि इमरान खान बड़ा खतरनाक है, और वो शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है, और उसके साथ फिर इसहाक डार दूसरा जीनियस है, तो इसको हटा के उनको लेके आओ। तो चलती हुई इकोनॉमी को, जो खुद पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे जो इस हुकूमत ने पिछली मई के अंदर शाया की, उसके अंदर आप देख लें तो 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन माशी परफॉर्मेंस थी। कोरोना के 2 साल, इतनी बड़ी वबा, दुनिया का क्राइसिस, दुनिया ने माना कि पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में से था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से इतने बड़े क्राइसिस को हैंडल किया। ये दुनिया ने माना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप अमेरिका का जो पिछला फाइनेंस सेक्रेटरी था, जो ट्रंप के जमाने में, उसने कहा, या उससे ट्रंप से पहले प्रेसिडेंट के जमाने, उसने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की तरीका पे चल पड़ता जिस तरह पाकिस्तान ने इस वबा का मुकाबला किया, तो पता नहीं कितना 10,000 अरब डॉलर का अमेरिका का बच जाना था।
سو ہم اپنی بات نہیں کر رہے, دنیا نے اکنالج کیا, ہمارا جو احساس پروگرام دنیا نے اکنالج کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا, جو کیونکہ کورونا کے لاک ڈاؤن سے نچلا طبقہ پس کیا, غربت ساری دنیا میں بڑھ گئی. تو پاکستان کی مثال دی جاتی تھی جس طرح ہم نے احساس پروگرام سے اور اپنے پھر اسٹیٹ بینک نے بھی کیسے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچایا, اپنے لوگوں کو بچایا. تو یہ تو دنیا نے اکنالج کیا ہے. اب ہمیں ہٹایا جاتا ہے. ہر چیز ریکارڈ پہ تھی, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز یعنی آمدنی, ڈالر کی آمدنی ریکارڈ پہ تھی, ہمارے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا, ہماری انڈسٹری 17 سال کے بعد 10% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھ رہی تھی. روزگار یعنی ورلڈ بینک نے کہا کہ سارے بر صغیر میں جدھر سب سے زیادہ روزگار کورونا کے دور اور اس کے بعد دیا گیا وہ پاکستان تھا, ورلڈ بینک کی فگرز ہیں. تو ہم آگے بڑھ رہے تھے, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ رہی تھی, ہماری جو کسان تھا 4.5% پہ ہمارا ایگریکلچر گرو کر رہا تھا. تو جب اس نے جناب جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو حکومت کو گرا دینا چاہیے, اور اصل میں جو ان کی بڑی پسندیدہ شہباز شریف کو وہ لے آیا. تو جب وہ لے کے آیا, میں نے اس سے پہلے کوشش کی اس کے لانے سے کہ پاکستان میں الیکشنز ہو جائے, پاکستانی عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں, بجائے یہ کہ سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگے اور اس منڈی میں 20-25 کروڑ دے کے لوگوں کو خریدا جائے اور گورنمنٹ گرائی جائے. اور جو پھر جنرل باجوہ نے جو استعمال کیا اپنی ایجنسیز کو, جو ہمارے جو تھے ایلائز ایم کیو ایم اور باپ پارٹی, ان کو ہمارے سے علیحدہ کیا گیا. وہ تو ساروں کو پتہ ہے اس چیز کا. لیکن ہوا کیا پاکستان میں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تب تجویز کی کہ الیکشنز کروائے جائیں. یہی سپریم کورٹ کے ججز کو, جن کو برا بھلا یہ نون لیگ کہہ رہی ہے اور ان کی نیچے گر کے ان کے خاندانوں کے اوپر جو گند اچھال رہی ہے, اسی سپریم کورٹ نے تب سو موٹو ایکشن لے کے ہماری گورنمنٹس انہوں نے بحال نہیں, الیکشنز انہوں نے مسترد کر دیے اور انہوں نے اس کو شہباز شریف کو بحال کروا دیا. مجھے تکلیف ہوئی, 12 بجے عدالتیں کھلنے کی مجھے تکلیف ہوئی, بہت ہوئی. لیکن ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے سپریم کورٹ کی ججز کی کسی کی تنقید کی ہو, ہم نے قبول کر لیا فیصلہ. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوا کیا پاکستان سے. اب 1 سال ہو گیا ہے, اب سب کے پاس اب 1 سال کا ریکارڈ آ گیا. میں تب بھی کہتا گیا, بار بار میں کہتا گیا کہ دیکھیں یہ لوگ نہیں سنبھال سکیں گے, کیونکہ میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں نے دیکھا ہے ان کو, پاکستان کو, پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ہندوستان آگے نکلا 90 کی دہائی میں, بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے. یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا, ہماری طرح کے لوگ جنہوں نے پاکستان, ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہوتے دیکھا, کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل جائے گا. یا ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے پر بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے ایسٹ پاکستان, وہاں ہمیں ان کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. یہ عام یہاں باتیں ہوتی تھی. یہ سب سے زیادہ غربت بنگلہ دیش میں, اور یہ ہوا کہ بنگلہ دیش بھی 90 کی دہائی میں آگے نکل گیا جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں. ان کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا, ان کی بات پراپرٹیز بڑھنی شروع ہو گئی, قوم پیچھے جانا شروع ہو گئی. تو میں تب سے, جب میں نے اس جنرل باجوہ کو سمجھایا بھی کہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے, گورنمنٹ نہ گرانا, اور پھر اپنے فائنانس منسٹر کو بھیجا, میں نے کہا آپ بھی سمجھائیں. وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. اب سال کے بعد ہوا کیا, الیکشن انہوں نے نہیں کروائے. ہم کہتے رہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشنز کروائیں. کیوں الیکشن کروائیں؟ جیسے آپ نے الیکشن کروائیں گے سیاسی استحکام آئے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پاکستان کی جو اکانومی بیٹھنے شروع ہو گئی تھی ایک دم, وہ ایک دم ایک افراتفری مچ گئی پاکستان میں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی. ایک نئی گورنمنٹ آ گئی, اس کو سمجھ ہی نہیں تھی. انہوں نے شروع میں جو فیصلے کیے ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ دونوں دفعہ 99 میں بھی اسحاق ڈار بینکرپٹ چھوڑ کے گیا پاکستان, اور 2018 میں بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, تاریخی تھا. تو انہوں نے اب کیسے ٹھیک کرنا تھا. تو جو چلتی ہوئی اکانومی تھی 6% پہ گرو کر رہی تھی, جو سارے ٹارگٹس ہم آگے نکل گئے تھے اپنے ٹارگٹ سے, اور وہ اکنامک سروے میں لکھا ہوا ہے, اس اکانومی کو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ڈال کے تو وہ نیچے جانا شروع ہو گئی. میں بار بار کہتا رہا کہ ابھی بھی الیکشن کروا لو, کیونکہ الیکشن سے اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور پھر اکانومی ٹھیک ہوگی. میرے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے گئے. ایک میں نے انٹرویو دیا, میں نے کہا ہم ڈیفالٹ کرنے چلے جائیں گے اگر ابھی نہ انہوں نے کچھ کیا. انہوں نے کہا اس کے اوپر غداری کا پرچہ کرو. تو غداری کے خیر تو پرچے ہو چکے ہیں میرے اوپر. ایک توہین ڈرٹی ہیری کی وجہ سے میرے اوپر غداری کا پرچہ ہو گیا کہ میں نے پاکستان سے غداری کر لی ہے. تو
हुआ क्या, हम इलेक्शंस करते रहे। इन्होंने आखिर में कहा कि जी अगर आपको इलेक्शंस चाहिए तो आप अपनी गवर्नमेंट्स करा दें, अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दें। मैं ये चाहता हूं आप जरा ये मुनाफिकत देखें जो हुई मेरे से और पाकिस्तान से। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह था कि जब भी असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं, कोई पाकिस्तान का कानूनदान, लॉयर, जज सब इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि जैसी असेंबली आपकी डिसॉल्व होती है 90 दिन में इलेक्शन होना है। एक पाकिस्तान के वकील ने इसके खिलाफ अभी तक बात नहीं की। किसी सुप्रीम कोर्ट के जज, 15 के 15 जज, किसी ने यह नहीं कहा कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाना चाहिए, क्योंकि आइन है और यह सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो बुनियादी हुकूक होते हैं उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइट टू वोट, कि मैं अपनी वोट से अपने मुल्क के अंदर फैसला करूं कौन सी हुकूमत आएगी। यह मेरा बुनियादी हक है, सबसे बाकी हुकूक में से नंबर 1 पे ये है। तो जब हमने अपनी गवर्नमेंट्स तहलील की तो मैं पहले जरा ये इनके कमेंट सुन लें आप, कि जब मैं ये कह रहा था तो हमें बार बार इन्होंने तंज किया कि अगर इलेक्शन चाहते हैं तो आप अपनी हुकूमत डिसॉल्व कर दें। तो ये जरा पहले आप देख लें खुद ही कि इन्होंने क्या कहा था। तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैं इन्हें गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें, वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और केपीके असेंबलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, पंजाब असेंबली, कश्मीर की असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली तोड़ दें, आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली, खत्म बात। तो तोड़े ओके, अच्छा जी, तो ये अब आपने देख लिया कि ये तब था जब हमने अपनी असेंबलीज तहलील नहीं की थी। जब असेंबलीज तहलील की तो क्या हुआ, एकदम शोर मच गया कि जी ये इलेक्शन तो होंगे ही नहीं। सबने मिलकर शोर मचा दिया इलेक्शन नहीं होंगे। इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने जो सबसे ज्यादा बदयानतदारी की, जो उसने बेईमानी की, कि इसने दोनों, जब केयरटेकर गवर्नमेंट हमने बनाई तो इसने वहां फजल रहमान के लोग बैठा दिए पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ले आया। यानी सारे इनके ऑफिसर सब लोगों को ऊपर बैठा दिया और उसके बाद वो हुकूमतें, ये जो केयरटेकर है इसका काम था इलेक्शन करवाना, वो केयरटेकर इलेक्शन की बात ना करे। हमें जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का वाहिद इदारा का काम है कि तशरीह करे आइन की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 4 अप्रैल को कि जनाब पंजाब की हुकूमत, पंजाब में इलेक्शन होंगे 14 मई को। हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। हमने जिस दिन तैयारी करनी, हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन अनाउंस करनी थी तो इन्होंने आके हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे ऊपर पंजाब पुलिस ने, जो जब जिले शाह को इन्होंने तशद्दुद करके कत्ल किया, तो हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर निकले हुए थे जो कि अनाउंस हो चुकी थी। इन्होंने सुबह को वो दफा 144 लगाई, जो लगा ही नहीं सकते एक दफा इलेक्शन अनाउंस हो जाए, और हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, हमारे पे केसेस कर दिए। तो उधर से नीयत नजर आ गई कि ये तो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। तो उसके बाद ये फिर आगे बात बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा कि आप इनके साथ बैठें और आप कोशिश करें कि ये चाह रहे हैं कि एक ही वक्त पे इलेक्शन हो। तो हमने इनके साथ बैठे, हमने इनके साथ बातचीत शुरू की। हमने क्या क्या, जरा आपको समझ आ जाए कि इनके हमारे मौक़िफ़ में फर्क क्या था। हमने इनको कहा कि अगर आप सीरियस हैं तो 14 मई से पहले आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें और हम फिर इकट्ठे इलेक्शंस करवा देंगे। इन्होंने आगे से कहा नहीं जी वो बजट के बाद करेंगे। अब पाकिस्तानियों जरा ये समझने की कोशिश करें, क्या बजट उसको बनाना चाहिए जो कि पब्लिक का मैंडेट लेके आए, यानी पब्लिक से वोट लेके आके वो बजट बनाए, या वो हुकूमत बजट बनाए जो कि बजट बना के उसने डिसॉल्व हो जाना है? यही बदनीयती थी। इनका इलेक्शन बजट के बाद भी प्लान नहीं था। ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे
یہ صرف چاہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرتے رہیں اور کسی طرح جو سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھی تھی 14 مئی کے الیکشن کا، یہ اس سے نکلنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم پہلے بجٹ پاس کریں گے، بدنیتی ادھر پتہ چل گئی. ہم نے ان کو واضح کہہ دیا، ہم نے کہا کہ دیکھیں 14 مئی سے پہلے گورنمنٹ کرائیں اکٹھے الیکشنز. اگر آپ نہیں کرتے تو ہم پھر اپنے جو سپریم کورٹ کہہ بیٹھے پنجاب کے الیکشن ہم اس پہ چلیں گے. مذاکرات ہوئے، بدنیت تھے، فیل ہو گئے. اور آج بھی جو سپریم کورٹ میں انہوں نے جو بات چیت کی ہے اس میں کوئی عقل بنتی نہیں ہے. جو انہوں نے آرگیومنٹس دیے ہیں، کوئی کسی بھی یعنی کسی دنیا کی جمہوریت میں ایسی بات چیت ہو سکتی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں. عجیب عجیب انہوں نے کوئی ہے کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کروا سکتے، پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں ہم بجٹ پاس کریں گے. آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، یہ بھی سن لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ تب تک آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو جائے گی. ہمیں 1 سال پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہونی چاہیے، اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا رہے. یہ 20 میں 2022 کو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ابھی ہم اس لیے نہیں کروانا چاہتے، ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے کیونکہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو رہی ہے. کیا گارنٹی ہے کہ آئی ایم ایف سے اس سال ہی اگریمنٹ نہیں ہوگی؟ ابھی تک تو اگریمنٹ نہیں ہو رہی. تو آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کا بہانہ دے کے ہمیں کہہ رہے ہیں جو ہمارا رائٹ ہے، یہ یاد رکھیں، اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا یہ حق ہے کہ جب ہماری اسمبلیز ڈیزالو ہوئی 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. یہ سے چینج نہیں ہو سکتا. بہانے مار رہے ہیں آئی ایم ایف کے، پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی. آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا، ہم نے سپریم کورٹ کو واضح کہہ دیا کہ جی اگر انہوں نے جوائنٹ الیکشن اور 14 مئی سے پہلے گورنمنٹس نہیں اپنی ڈیزالو کرنی، ہم اپنے پنجاب کا الیکشن چاہتے ہیں اور اس کے بعد پختونخوا کا، اس پہ بھی ہم سپریم کورٹ میں جانے لگے ہیں. کیونکہ وہاں بھی اب یاد رکھیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ 90 دن کے بعد ایک کیئر ٹیکر بیٹھی رہے، کیونکہ ان کے پاس تو اب کوئی آئینی قانونی طور پہ تو یہ ان دونوں کو گھر جانا چاہیے اور ہم عدالت میں جا رہے ہیں اس کے اوپر. کیونکہ یہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھا کے، یعنی وہ لوگ جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ پنجاب میں آ گئی ہے، الیکشن کے ذریعے نہیں، صرف اپوائنٹ کیے گئے ہیں ایک الیکشن کمشنر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ. اب اس کی گورنمنٹ یہاں بیٹھ کے، فضل الرحمان کی وہاں بیٹھ کے کے پی میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر تک یہ بیٹھے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو پنجاب اور پختونخوا کے لوگوں کا یہ حق ہے جو ان کو پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ریپرزینٹیوز یعنی اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت ہوگی، ان کے نمائندوں کے ذریعے. تو 70% پاکستان پختونخوا اور پنجاب کے اندر اب پبلک ان کے لوگوں کے نمائندے نہیں اوپر بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف کے نمائندے اور فضل الرحمان کے نمائندے، یہ ان دونوں صوبوں کے نمائندے نہیں ہیں. لہذا پہلے تو یہ گورنمنٹ ختم ہو گئی. دوسری چیز اب یہ ہے کہ انہوں نے اب واضح کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. اور میں اصل چیز پہ آپ آ رہا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، انہوں نے بہانے مارنے. میں آج اب آپ کی اپنی ساری قوم کو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اکتوبر تک الیکشن کھینچنا چاہتے ہیں. کیا اکتوبر کے اندر یہ کوئی ایسے کام کر دیں گے کہ ملک میں ان کی ایک دم پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا؟ ووٹ بینک تو ان کو نیچے جا رہا ہے. وہ میں ابھی آپ کو ذرا اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں کہ وہ ووٹ بینک تو نیچے گرتا جا رہا ہے. ڈر رہے ہیں یہ الیکشن سے، تو کیوں وہ اکتوبر کی انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا اکتوبر میں؟ کون سا ان کے پاس گیم پلان ہے؟ کون سا روڈ میپ ہے؟ آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے کہ عمران خان خطرناک ہے گورنمنٹ گرائی تھی، آج ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر ہے. ہماری جب گورنمنٹ گئی تو جس کو کہتے ہیں جو انفلیشن، جو مہنگائی ہے، اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سی پی آئی جو کہ اوور آل انفلیشن ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس، اور دوسرا ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہوتے ہیں گھر کے چیزیں خریدنے والی، جو کہ عام ایک گھر جس کے اوپر گزارا کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں. تو یہ دو ذرا سمجھ لیں کہ ہم جب گئے تھے جو انفلیشن تھی وہ 12.5 تھی، جس کے اوپر انہوں نے سارے ملک مہنگائی مارچ بھی کی اور صرف آئے یہ تھے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے. آج پاکستان میں 36.4% پہ پہنچ گئی ہے سی پی آئی، 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. آج جو پاکستان کے اندر انفلیشن ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 48.4% پہ پہنچ گئی ہے، تقریباً 50% پہ پہنچ گئی ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں
یہ عام گھر کے اندر لوگوں سے آج پوچھیں ان کے اوپر کیا گزری ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. آج تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں رل گیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر بینک میں آپ کے پاس 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، اگر اوور آل انفلیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ جو ٹوٹل مہنگائی ہوئی ہے، تو آپ کا 100 روپیہ صرف 63 روپیہ بچ گیا ہے. باقی اس میں سے پیسہ نکل چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے. آپ اس کی خریدار کی پاور صرف رہ گئی 63 روپے. سال پہلے 100 روپے، آج 63 روپے. اور اگر کھانے پینے کی چیزیں جسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، جو عام لوگ گھروں میں استعمال کرنے کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کے بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، آج صرف 52 روپیہ کی اس کی خریدار کی پاور رہ گئی ہے. 100 میں سے صرف 52 روپے کی چیزیں اب آتی ہیں جو 100 روپے کی آتی تھی ایک سال پہلے. یہ جنرل باجوہ کا تحفہ تھا کہ انہوں نے جو ہماری گورنمنٹ گرا کے یہ لوگ لے کے آئے. اور اس کے بعد آگے چلیں. جو اب ہمارا مسئلہ کیا، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کم ہوتے ہیں. تو جو سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ڈالرز کی انکم بڑھائی جائے تاکہ آپ کے ریزروز بڑھیں، تاکہ آپ کا روپیہ مضبوط ہو. تو جب ہمیں انہوں نے گرایا تھا تو ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. یعنی ہمارا جو ریمیٹنسز تھیں جو پاکستانی بھیجتے تھے وہ 31 ارب ڈالر تھی، اور جو ایکسپورٹس تھیں وہ 33 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی تھی. ایک سال کے بعد یعنی آپ کے پاس ڈالر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم قرضے اپنی قسطیں واپس کریں گے نا. ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا تو اپنے جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے. ایک سال کے اندر ایکسپورٹس جو گری ہیں اور جو ہماری ریمیٹنسز گری ہیں 5 ارب ڈالر کی گری ہیں. ایک سال میں کم ہو گئی ہماری آمدنی قرضہ واپس کرنے میں. جو آئی ایم ایف سے ہم کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ 6 ارب ڈالر. تو ایک سال میں 5 ارب ڈالر تو یہاں کم ہو گئے ہماری آمدنی کے. تو پہلے آمدنی بھی کم ہو گئی ہے، ہماری انڈسٹری آدھی بند ہو چکی ہے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو ہمارا ریونیو، جو ہم نے ریکارڈ پیسے اکٹھے کیے تھے ٹیکس میں، پچھلے مہینے 100 ارب روپیہ ٹیکس کم اکٹھا ہوا ہے. یعنی آمدنی بھی گر رہی ہے، یعنی ملک کو چلانے کے لیے بھی آمدنی گر رہی ہے. جو باہر سے ہمارے ڈالرز آتے تھے وہ بھی 5 ارب ڈالر ایک سال میں کم ہو گئے. اور آگے گیم پلان کیا ہے؟ میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اگر یہی کوئی بتا دے، اگر یہ کہنا جی کہ ہم اس لیے اکتوبر کے لیے تک انتظار کرنا چاہتے ہیں الیکشنز کا کیونکہ اکتوبر تک ہمارا یہ پلان ہے، اسے ملک بہتر ہو جائے گا، میں یہ بھی اس کے لیے بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے اکتوبر کے لیے. پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ اس کو عمران خان کو جیل میں ڈالو یا اس کو قتل کرو، راستے سے ہٹاؤ. یہ لنڈن پلان ہے نواز شریف کے ساتھ جو پلان بنا ہوا ہے. دوسرا پلان ہے سختیاں کرو، ان کے لوگوں کو تشدد کرو، ان کو مارو، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کے اوپر کیسز کرو تاکہ سارا وقت یہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جائیں. میں پھر سے کہا 145 کیسز کیے ہوئے ہیں. اور لوگوں کے اب علی امین کو سارا چکر لگایا، وہاں سے شروع ہوا بکھر سے، پھر پہنچا اسلام آباد، پھر اس کو بھیجا شکارپور، ادھر سے بھیجا نہیں ادھر سے لاہور بھیجا، لاہور سے بھیجا شکارپور، وہاں سے آخر میں جا کے اس مہینے کے بعد وہ نکلا. اور میں علی امین خود بتائے گا کہ اس سے انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس کی زبان سے آپ سنیں کہ کون سے پولیٹیکل ورکر کو پکڑ کے تشدد کیا جاتا ہے. میں کل کہوں گا کہ وہ میڈیا کے سامنے اور بتائے اسے انہوں نے لاہور میں کیا کیا ہے، اور وہ سب کو بتائے گا کہ وہ کس کے کہنے پہ یہ کیا گیا تھا تشدد. ورکرز کو جیلوں میں اور سارا کچھ، اور ہر روز ہراساں، جب کچھ ہونا لگتا ہے پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جب کچھ ہوتا ہے دفع. یہ کوشش ان کی صرف یہ انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کرش ہو جائے. تب تک کسی نہ کسی طرح پارٹی اتنی کرش ہو جائے گی جب وہ ہوگی. اور اگر وہ 2023 میں نہ ہوگی، انہوں نے الیکشن نہیں کروانا. الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھیں گے کہ پارٹی بالکل کمزور ہو گئی. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ میں اپنی قوم سے یہ جو میں آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کرنا کیا؟ دیکھیں میرے پاکستانیوں، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن، انہوں نے تو اب اگر یہ ہماری بات چیت نہیں ہونی تو اب الیکشن تو 14 مئی کو ہے. آج بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں. گورنمنٹ نے ابھی سے کہہ دیا وہ الیکشن نہیں مان رہے. اس کا مطلب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے. یہ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتا ہے، آئین کے اوپر سارے ملک کے قوانین چلتے ہیں. جب سپریم کورٹ کے آئین کے طور پہ جب فیصلہ کرتا ہے، جب وہ نہیں مانتی حکومت، تو اس ملک کے اندر قانون ختم ہو جاتا ہے. قانون ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟
آپ کے پاکستانیوں فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں. آگے میں نے آپ کو بتایا ہمارے تو کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے. جب مرضی آ جائے پولیس یہاں جو مرضی کرے مارے, اور پولیس کے پیچھے کون بیٹھے ہیں وہ جو مرضی حکم کرے. یہاں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, صرف عدلیہ کھڑی ہے راستے میں. اب جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ میرے پاکستانیوں, آپ بالکل آپ کا وہ جنگل کا قانون بن جائے گا یہاں. مطلب یہ کہ جو طاقتور ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکے گا, عام لوگوں کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے. اور یہاں الیکشنز تب ہوں گی جب یہ ریزلٹس سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک ریزلٹس ان کو جتا سکتے ہیں. یعنی گورنمنٹ آپ کی رائے سے نہیں بنے گی. گورنمنٹ یہ فیصلہ کب کریں گے جب بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ وہ ماحول بنا دیں گے یا وہ الیکشن جو بھی تیاری کر لیں گے کہ یہ جب جیت جائیں گے, جب جیت سکتے ہیں تب الیکشن کروائیں گے. اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. آپ کو نکلنا پڑے گا. آپ اگر نکلیں گے نہیں تو یہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں یہ ملک آپ کے رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا. اس وقت 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی امید چلے گئی ہے پاکستان سے. ہمارا جو شوکت خانم اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے, کیونکہ کینسر کے اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں بڑی مشکل سے آپ کو وہ ڈاکٹرز ملتے ہیں کیونکہ ان کی دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے. وہ کہیں بھی جائیں گے 3-4 گنا زیادہ تنخواہ کے اوپر وہاں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں. تو ان کو رکھنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے. 10% کنسلٹنٹس نے کہا یا چلے گئے یا وہ جانے والے ہیں کیونکہ امید چھوڑ بیٹھے ہیں. تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے باہر تو نہیں جانا نا, ہم نے تو یہی رہنا ہے. اس لیے ہم نے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے, ہم نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے, ہم نے اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہم نے اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اپنے ملک کو بچانا ہے. کل 4 شہروں کے اندر ہم ریلیز کر رہے ہیں. لاہور میں خود نکل رہا ہوں, کل ریلی کروں گا انشاءاللہ. اسلام آباد میں, پنڈی میں اور پشاور میں. لاہور اور پشاور میں اس لیے کیونکہ یہ دونوں کیپٹل ہیں پنجاب کے اور کے پی کے. ہم اس لیے ریلی نکال رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے ان کو ڈس انفرینچائز کر دیا ہے, یعنی ان کو حکومت اوپر وہ بٹھا دیا ہے جو لوگوں کی منتخب کی ہوئی نہیں ہے, اور یہ اکتوبر تک ان کو بٹھانا چاہتے ہیں. اس لیے آپ کو نکلنا ہے ان ریلیز کے اندر. لیکن ہر کوئی ریلی پہ نہیں آ سکتا. تو میں نے ایک اور سارے پاکستان کے لیے اب اپیل کر رہا ہوں. ہم آپ کو پوائنٹس دیں گے سارے پاکستان میں. آپ نے صرف اپنے گھر سے نکل کے 5:30 اور 6:30 کے درمیان, میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر سے باہر نکلیں, اور وہ آپ کی یونین کاؤنسل کے اندر ہم ہر جگہ منتخب کر رہے ہیں, آپ نے وہاں نکلنا ہے. 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس ملک کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. اصل میں آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں گے, کیونکہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جہاں آئین بھی ختم ہو جائے اور جہاں قانون ختم ہو جائے اور جہاں آپ کا سپریم کورٹ ختم ہو جائے, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو آپ نے صرف ایک پیغام دینا ہے اس ملک کے سارے اداروں کو جو خفیہ کام کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے, جو ہینڈلرز ہیں اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کو, ان سب کو میسج دینی ہے کہ قوم اس ملک میں یہ برداشت نہیں کرے گی کہ آپ یہاں کہیں کہ جناب ہم گورنمنٹ مانتی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور آئین کو نہیں مانتی. قوم کھڑی ہے اس چیف جسٹس کے ساتھ جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے. اور آپ کو میں سب آج پھر سے کہہ رہا ہوں, آپ نے اپنے گھروں سے باہر نکل کے, ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے سینٹر ہیں, مثلا زمان پاک ہے, یہاں سارے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نکل کے زمان پاک میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو جائیں, پلے کارڈ خود لکھ لیں کہ ہم اپنے آئین اور اپنے قانون اور اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف یہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں. اور ہم 4 ریلیز بھی نکالیں گے, اور انشاءاللہ سارے پاکستان نے ایک پیغام دینا ہے ان کو, یہ جو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاور نہیں چھوڑنا چاہتے اور جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں, کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اور یہ میں اس لیے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا مستقبل داؤ پہ ہے. ہم کوئی سارے باہر نہیں ملک سے جا سکتے. ہم نے یہیں بیٹھ کے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, ہم نے اپنے حقوق کے لیے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے یہیں بیٹھ کے جنگ لڑنی ہے.